بسم الله الرحمن الرحيم. ہوں زباں پر تبرک جا بھی رکھتا ہوں زباں پر تبرک جا بھی رکھتا ہوں زباں پر تبرک جا بھی رکھتا ہوں زباں پر بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل نہ چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل دلیل عشق ہے کرب و بلا سے دلیل عشق ہے کرب و بلا سے دلیل عشق ہے کرب و بلا سے دھڑکتا ہے 72 مرتبہ دل میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل علی کے نام کا نعرہ لگا جب علی کے نام کا نعرہ لگا جب علی کے نام کا نعرہ لگا جب نہ جانے کتنے لوگوں کا دکھا دل میں چھوڑا برائے فاطمہ پلکوں کے بدلے بچھا دینا تو فرش آزاد میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل دکھایا جس نے دل بنت نبی کا دکھایا جس نے دل بنت نبی کا انہیں دیتا ہے ہر دن بعد دعا دل میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل وہ ہے شب روز پتھر سے بھی بدتر وہ ہے شب روز پتھر سے بھی بدتر نہیں رکھتے ہیں جو بھی موم کا دل میں چھوڑا یا میں جنت جاؤں یا فرش عزا پر میں جنت جاؤں یا فرش عزا پر نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دل میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل میں چھوڑا یا سرے نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج پلٹ آیا تھا سورج غازی کے اشارے پہ زمین جھوم رہی ہے غازی کے اشارے پہ زمین جھوم رہی ہے ارے کوئی یہ عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے میدان میں 6 ماہ کا ایک بھی لڑے گا عباس سے لڑنا ہے تو فوج اور بڑھا لے فوج اور بڑھا لے
9 लाख के लश्कर से तो बेशी लड़ेगा, 9 लाख के लश्कर से तो बेशी लड़ेगा। नारे सलवा। गाजी की नज़र गैज़ में उठ जाए क़यामत, गाजी की नज़र गैज़ में उठ जाए क़यामत, मैदान में आ जाए तो आ जाए क़यामत। अब्बास की हैबत से तो जल जाएगा सूरज, जल जाएगा सूरज, अब्बास के हमले से तो घबराए क़यामत, अब्बास के हमले से तो घबराए क़यामत। नारे सलवात। ये थे खान ज़रूरी जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खाना हजर पढ़ कर थे। मैं छोड़ आया घर को बना दी और उसके बाद उन्हें बात किया उन्होंने बस 2 शेर और उसके बाद सलाम आपके वाले होंगे कि दिल जिंदा दिल है, दिल में ठिकाना इमाम का, दिल जिंदा दिल है, दिल में ठिकाना इमाम का, काबे से भी ये घर है पुराना इमाम का। दिल जिंदा दिल है, दिल में ठिकाना इमाम का, काबे से भी ये घर है पुराना इमाम का। और ऐ दिल मेरे अरीज़े की कश्ती में बैठ जा, ऐ दिल मेरे अरीज़े की कश्ती में बैठ जा, ये खूब जानता है ठिकाना इमाम का। ऐ दिल मेरे अरीज़े की कश्ती में बैठ जा, ये खूब जानता है ठिकाना इमाम का। तो मांगू खुदा से दरहमो दीनार किस लिए, मांगू खुदा से दरहमो दीनार किस लिए, काफ़ी है ज़िंदगी में एक आना इमाम का, काफ़ी है ज़िंदगी में एक आना इमाम का। आइए अदा के साथ मैं आवाज़ दूँ जैन सलामों की वो आया बताने से उसके नारे हैदरी, नारे सलवार। बार बार कह रहे हो जिनको बाहर बैठना नहीं मानते रहेंगे तो बार बार कह रहे हो। कहीं फंसा सलवात भेजी मोहम्मद वाले जनाब चाहते मौला अब्बास के हवाले से कि मजहरे कहरे खुदा वंद का पर्दा जो हटा, कि मजहरे कहरे खुदा वंद का पर्दा जो हटा, ओ अक्स से तौहीद का आकाश आ जाएगा। कि मजहरे कहरे खुदा वंद का पर्दा जो हटा, अक्स से तौहीद का आकाश आ जाएगा। ओ बिन्ते सरवर से फदक छीनने वालों सुन लो, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। बिन्ते सरवर से फदक छीनने वालों सुन लो, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। मौला अब्बास कूफियों से कह रहे हैं कि ओ कूफियों शामियों क्या कीजिए, एक बंद में पाबंद हूँ वरना, कि ओ कूफियों शामियों क्या कीजिए, एक बंद में पाबंद हूँ वरना, दिखलाऊं मैं कर्रार का खैबर में उतरना। कि ओ कूफियों शामियों क्या कीजिए, एक बंद में पाबंद हूँ वरना, दिखलाऊं मैं कर्रार का खैबर में उतरना। और जिस सिमत से होगा मेरा एक बार गुजरना, कि जिस सिमत से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना, कि जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। कि वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, वो कांपोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से, कि कांपोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से। कि वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, वो कांपोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से। तो हिम्मत है किसी में तो आँख उठाए, सुनिएगा कि मिसरा, कि हिम्मत है किसी में जो आँख उठाए, और है शौक लड़ाई का तो सामने आए, कि है शौक लड़ाई का तो सामने आए। और लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए, कि लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए। और हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए,
کہ ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے، اور مٹی تمہیں کھا جائے کر دوں اگر اشارہ، کہ مٹی تمہیں کھا جائے کر دوں اگر اشارہ، اور مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ چار مصرے کہ معرفت کا اتنا قبضہ ہو گیا امکان پر، کہ معرفت کا اتنا قبضہ ہو گیا امکان پر، اور عقل نے شبیر لکھا روح کے دالان پر، کہ عقل نے شبیر لکھا روح کے دالان پر، اور تیر کھا کر پہلے ہنستا کون تھا میدان پر، تیر کھا کر پہلے ہنستا کون تھا میدان پر، اور سب سے پہلا شعر ہے اصغر کا اس زبان پر، سب سے پہلا اصغر کا شعر ہے اس زبان پر، اور وار اصغر تو نے ایسا کر دیا میدان پر، کہ وار اصغر تو نے ایسا کر دیا میدان پر، اور پیغمبر کا سلام آیا تیری عنوان پر، کہ اور پیغمبر کا سلام آیا تیری عنوان پر، اور قتل ہو کر بھی رہے گی گفتگو قرآن پر، کہ قتل ہو کر بھی رہے گی گفتگو قرآن پر، زندگی کا جشن ہوگا موت کے میدان پر، کہ زندگی کا جشن ہوگا موت کے میدان پر، تو ایک زہرا کی عطا اور ایک خدا کی عطا، کہ ایک زہرا کی عطا اور ایک خدا کی عطا، آیتیں روٹیاں دونوں ہیں ایک ہی دسترخوان پر، آیتیں روٹیاں دونوں ہیں ایک ہی دسترخوان پر۔ صلوات علی محمد فطرس نے یہ پر سے لکھا آسمان پر، فطرس نے یہ پر سے لکھا آسمان پر، فطرس نے یہ پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر۔ نہیں میں جانتا ہوں کیسے آپ لوگ بولتے ہیں، ایک سوال بھیجے محمد وآل۔ فطرس نے یہ پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر، سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، ایک آسمان پہ بیٹھا ہے ایک آسمان پر، ایک آسمان پر ایک آسمان پر بیٹھا ہے ایک آسمان پر، تو ہم مجلس حسین میں مصروف ہیں، یہاں رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر، ہم مجلس حسین میں مصروف ہیں، یہاں رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر۔ آئیے حضرات نشار کے ساتھ میں آواز دوں فہیم امروہی صاحب کو کہ وہ آئے اللہ تعالیٰ نے خدمت پیش کرے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد وآل۔ ابھی ہے تھوڑا سا اور جائے گی اس میں۔ درود پڑھے محمد والے۔ یہ بھی قسمت کی بات ہے، دوبارہ ایک عالم دین کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا۔ درود پڑھے محمد والے۔ چند اشعار مولا عباس کے حوالے سے۔ کیوں شام کی روبا سر تم نے اٹھایا ہے، کیوں شام کی روبا سر تم نے اٹھایا ہے، اور وہ تیغ بکف دیکھو ایک شیر بھی آیا ہے، وہ تیغ بکف دیکھو ایک شیر بھی آیا ہے،
بھاگی ہوئی فوجوں سے غازی نے کہا ہنس کر، بھاگی ہوئی فوجوں سے غازی نے کہا ہنس کر، ارے تم آئے تھے لڑنے کو یا ڈھونگ رچایا ہے، تم آئے تھے لڑنے کو یا ڈھونگ رچایا ہے، کیوں شام کی درود پڑھیں گلزار کو گلزار کہہ رہا ہے، ایک سلوات بھیجتے محمد وال۔ آئیے حضرات، میں بسط ادب خلوص جناب مولانا تنویر حسن صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ سلوات بھیجتے محمد وال۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان گرامی، غدیری مجمع میں ویسے ہی پڑھنا چاہیے
جب تک وہ اپنے غدیری ہونے کا ثبوت نہ دے دیں۔ اب غدیری ہونے کا ثبوت کیسے ہے؟ رسول نے انتظار کیا، مجمع آ گیا۔ اب جو مجمع آیا تو مجمع نے اپنے غدیری ہونے کا احساس دلایا، مگر رسول نے بتایا کہ غدیری مجمع کیسے ہوتا ہے۔ جب رسول نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو صرف یہی نہیں تھا بلکہ غدیری مجمع کے لیے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا۔ تو اب آپ کو بھی غدیری مجمع ہونے کا ثبوت دینا تو ابھی تو یہ غدیری مجمع ہونے کا آپ ثبوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے کو غدیری کے ساتھ ساتھ حسینی ہونے کا ثبوت نہ دیا تو پھر انسان کے ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوتا ہے، تو وہ کیسے کمال پیدا ہوگا؟ لہذا مل جل کے بلند آواز سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہ غدیر کی پہچان ہے۔ زبان سے لبیک یا حسین اور ہاتھوں کو بلند کر کے جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، مل جل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ ایک مرتبہ مل جل کے نعرہ صلوات پڑھیے محمد تو عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن بغیر کسی تمہید کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جس فقرے کو میں نے آپ کے سامنے عنوان سخن قرار دیا، عنوان کلام قرار دیا، یہ وہ فقرہ ہے جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حیات پیغمبر اسلام میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ پیغمبر نے کہا میں زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آسمان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ انی تارکم، میں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں۔ وہ کیا چیز؟ قرآن اور اہل بیت تمہاری ہدایت کے لیے، دو چیزیں تمہاری ہدایت کے لیے، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں جب تک تم ان دونوں سے، غور سے سنو بیٹا، غور سے سنو، ادھر دیکھو، صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ شرط کیا ہے؟ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یعنی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر قرآن نور ہے تو اہل بیت نور ہے، قرآن موجزہ ہے تو اہل بیت موجزہ ہے۔ لن یفترق
यफ्तरिका लन यफ्तरिका, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ, आपको एक मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ। लन यफ्तरिका, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो अब दोनों की खुसूसियत क्या है? कुरान के लिए मिलता है हाज़ा किताबुना यंतकु अलैकुम बिल हक, ये किताब वो किताब है जो हक बोलती है। तो किताब, ये किताब वो किताब है जो बोलती है। तो किताब कहीं बोलती भी है, किताब कहीं बोलती भी है कि किताब बोलती नहीं है? किताब का बोलने वाला भी चाहिए। तो क्या कुरान साबित है? कोई कुरान नातिक होगा? दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो किताब बोलती है, किताब हक है, बोलती है। तो क्या किताब नहीं, कोई है जो बोलने वाला होना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो मैं पूछता हूँ कुरान में क्या है? क्या कुरान में जमीन का इल्म, कुरान में आसमान का इल्म, कुरान में अशजार का इल्म, कुरान में अनहार का इल्म, कुरान में सारे आलम का इल्म कुरान में। तो अब कोई ऐसा हो कि जो ऐसा आलिम लदुन्नी हो, तो अली ने पढ़ के कहा सलूनी सलूनी कबला तफदूनी। लन यफ्तरिका, ये दोनों भरपूर तवज्जो चाहता हूं साहिबान फहम का मजमा। लन यफ्तरिका, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो अब कुरान की खुसूसियत क्या है? कुरान के लिए मिलता है हुदन लिन्नास, ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए। कुरान हुदन लिन्नास, ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए। फिर दूसरी आयत में मिलता हुदन लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन। लन यफ्तरिका, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो कुरान की पहली खुसूसियत हुदन लिन्नास, सबके लिए हिदायत। दायरे को तंग किया का हुदन लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए, और दायरा तंग होता है। कुरान की तीसरी आयत हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये कुरान हिदायत है, रहमत है, बशारत है मुसलमानों के लिए। लन यफ्तरिका, दोनों जुदा नहीं हो सकते, एक ही कुरान। और वो कुरान कभी हिदायत है लोगों के लिए, कभी मुत्तकीन के लिए, कभी मुस्लिमीन के लिए। चौथी आयत हुदन व रहमतन लिल मोमिनीन, ये कुरान हिदायत है, रहमत है मोमिनीन के लिए। कुरान मोजिज़ाती किताब है। हम आपस में, अगर आप अभी निज़ामत कर रहे थे, अगर किसी शेर को बार बार पढ़ते, शायर को बुलाने में, तो लोग कहते इनके पास शेर ही नहीं है। किसी ऐसे को बुलाया जाए जिसके पास अशार हो, जिसके पास कलाम हो। लिहाजा हर आदमी को नहीं, कुरान है मोजिज़ाती किताब। ए मेरे खुदा, जब ये मोजिज़ाती किताब है तो अपनी मोजिज़ाती किताब में अगर तूने एक मर्तबा कह दिया था हुदन लिन्नास, ये किताब खुदा हिदायत है लोगों के लिए, तो अब क्या ज़रूरत है कहे मुत्तकीन के लिए हिदायत। कुरान सबके लिए हिदायत, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सबके लिए हिदायत। तो अब खुदा क्या ज़रूरत है तू कहता कि मुत्तकीन के लिए हिदायत, और फिर तूने यही बात नहीं रखी, बात को आगे बढ़ाया, क्या ये किताब हिदायत है मुसलमानों के लिए भी, क्या यही पे ख़त्म नहीं किया, क्या ये किताब हिदायत है
مومنین کے لیے ایک ہی کتاب ہے مگر مختلف طریقوں سے لوگوں کی ہدایت کرتی ہے کہ تم نے پہچانا نہیں، کتاب ایک ہے، ہدایت سب کی کرتی ہے مگر ظرف کے اعتبار سے۔ کتاب ایک ہے، ہدایت سب کی کرتی ہے مگر ظرف ایسا ہو کہ اس کتاب سے کون کیسے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر قرآن کی ایسی خصوصیت ہے تو اہل بیت میں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ اہل بیت میں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے سب کی ہدایت ہو جائے کہ ہاں فرش عزا پہ آ جاؤ، مجلس حسین، ذکر اہل بیت ایسا ذکر ہے جس میں سب کی ہدایت ہوتی ہے۔ سب کی ہدایت ہوتی ہے مگر جیسے قرآن ہدایت کرتا تھا ظرف کے اعتبار سے، ویسے اہل بیت بھی ہدایت کرتے ہیں ظرف دیکھ کر کے۔ قرآن سب کی ہدایت کرتا ہے۔ اچھا قرآن ہر جگہ نازل نہیں ہوا، کیا قلب پیغمبر قرآن کے لیے شرط ہے تو محبت علی کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، خصوصیت یہ ہے، جدائی ممکن نہیں ہے۔ اچھا تو جب دونوں جدا نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6600۔ آپ کو تو ہم سے زیادہ یاد ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ابھی تک یاد ہے 6666 آیتیں ہیں۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کتنی آیتیں ایسی ہیں جس کا ترجمہ آج تک نہیں ہوا اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا ہے؟ لن یفترقا، یہ دونوں بھرپور توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید میں 6666 آیتیں، مگر کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا ترجمہ کہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا، پورا قرآن ہے ترجمہ بھرا ہوا۔ ترجمے کا مطلب کیا ہے؟ ترجمے کا مطلب یہ ہے آیت ترجمہ ہوا تو ہمارے سامنے ہم اردو زبان، ہم ہندی زبان، ہم انگریزی زبان، ہم عربی نہ جاننے والے، اس کا مطلب یہ جب تک ترجمہ نہیں ہوگا یہ آیت کیا بتانا چاہتی ہے، کردار آیت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کردار آیت کے لیے ضروری ہے ترجمے کا ہونا۔ اب میں کہتا ہوں زیادہ تر آیتوں کے ترجمے ہو گئے، 29 ایسی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا۔ قرآن جا کے دیکھ لیجئے گا، 29 آیتیں ایسی ہیں جس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ایران کا چھپا ہو، مصر کا چھپا ہو، سعودی کا چھپا ہو، جس جگہ کا چھپا ہو، لن یفترقا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ 29 آیتیں ایسی ہیں جس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ان 29 آیتوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب میں آیتوں کو پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ بتائیے گا، کسی سے سنا ہو کبھی؟
قرآن شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ترجمہ کہیں دیکھا کسی نے؟ کہیں ترجمہ بیان ہوا؟ پروردگار نے اس آیت کے کردار کو چھپا کے رکھا. ابھی آیت کا کردار ظاہر نہ ہوا. قرآن لن یفترقا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جیسے ہی ہم نے قرآن پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، جب ہم اس کو سمجھ نہ سکے تو قرآن نے پڑھ کے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. تو اب اگر قرآن کی آیت کو نہ سمجھنا تو قرآن پہ شک نہ کرنا، اپنی عقل پہ شک کرنا. ایسے ہی قرآن ناطق میں بھی اگر علی ایک ہی وقت میں 40 دروازے پہ چلے جائیں، لن یفترقا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کا 29 آیتیں ایسی. پہلی آیت الف لام میم، ترجمہ نہیں ہوا. الف لام را، ترجمہ ہوا؟ نہیں ترجمہ ہوا. کا ہا یا عین صاد، کسی مولوی نے ترجمہ لکھا؟ کسی نے ترجمہ بیان کیا؟ نہیں ترجمہ ہوا. نون والقلم، ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 29 ایسی آیتیں ہیں جس کو پروردگار نے ابھی اس کا ترجمہ ظاہر نہیں ہوا کہ تم نے پہچانا نہیں. قول رسول کو سچ ثابت کرنا تھا. لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. زیادہ تر آیتوں کا ترجمہ ظاہر ہوا مگر کچھ کو چھپا کے رکھا. بس جب قرآن ثابت کے کچھ آیتوں کو چھپا کے رکھا ہے، زیادہ کو ظاہر کر دیا ہے. قرآن ناطق میں بھی کبھی علی کو ظاہر کیا، کبھی حسن کو ظاہر کیا، کبھی حسین کو ظاہر کیا، کبھی زین العابدین کو ظاہر کیا. ایک کو چھپا کے رکھا. اچھا، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اب آپ گھر میں روزمرہ کی گفتگو کرتے ہوں اور روزمرہ کی گفتگو میں آپ کہیں پانی لاؤ، کھانا لاؤ، دال روٹی لاؤ، سب کچھ کہتے رہیں، لیکن اگر کوئی ایسے ورڈ بولے جو آپ اور گھر والے کے درمیان میں راز ہو تو کوئی اور تیسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اس گھر والے کے علاوہ. قرآن بھی جس کے گھر میں نازل ہوا ہے. کہیے حسبنا کتاب اللہ. ہم کہتے ٹھیک ہے، آیتوں کو لے آئیے. جب ہم اردو زبان جس کو بولتے ہیں، جب ہم اس کے شارٹ الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے تو قرآن جو آسمانی کتاب ہو، جو نورانی کتاب ہو، جو الہی کتاب ہو، اس کو بغیر کسی صاحب کتاب کے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الف لام میم. قرآن مجید ابتدا ہوئی الف لام میم سے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام.
یہ فرماتے ہیں کہ یہ الف لام میم کا الف خدا کی 6 صفتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ الف لام میم کا الف جو صاحب کتاب ہے وہ بتائے گا کہ خصوصیات کیا ہیں ان الفاظ کی، اس میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، کتنے اسرار پوشیدہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں الف لام میم کا الف خدا کی 6 صفتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پہلی الف کی صفت یہ ہے حروف تہجی الفابیٹ کی ابتدا ہوتی ہے اس الف کے ذریعے سے۔ تو جب الف سے حروف تہجی کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کائنات کی بھی ابتدا اس پروردگار سے ہوتی ہے۔ الف کی ایک خصوصیت یہ ہے، الف مستوی الخلقہ ہے۔ الف مستوی الخلقہ ہے، نہ اس کا جھکاؤ دائیں طرف ہے نہ اس کا جھکاؤ بائیں طرف ہے، ایسا مستوی الخلقہ ہے، اس کا جھکاؤ ادھر ادھر نہیں ہے۔ پر جب الف ایسا مستوی الخلقہ ہے کہ اس کا جھکاؤ ادھر ادھر نہیں ہے تو پروردگار بھی ایسا دل ہے، نہ اس کا جھکاؤ ادھر ہے نہ اس کا جھکاؤ ادھر ہے۔ الف کی ایک خصوصیت یہ ہے، الف تنہا ہے، تنہا ہے نا، اکیلا ہے۔ الف کی ہنی بھائی الف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ الف تنہا ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے۔ اب اگر الف تنہا اور اکیلا ہے تو پروردگار بھی ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ الف کی ایک خصوصیت یہ ہے دوسرے لفظوں سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے لفظوں سے ملا ہوا ہوگا تو اپنے معنی دے گا، دوسرے لفظوں سے اگر ملا ہوا ہوگا تو اپنے معنی دے گا، لیکن اگر دوسرے لفظوں سے اس کو ہٹا دیا جائے گا تو اپنے معنی نہیں دے گا۔ الف کی خصوصیت یہ ہے دوسرے لفظوں سے ملا ہوا ہوگا تو اپنے معنی دے گا، ہٹا دیا تو اپنے معنی نہیں دے گا۔ اسی الف کو اگر ذرا آپ الگ کر کے لکھیں گے تو الف کے معنی نہیں ون کے معنی دے گا۔ پھر وہ الف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے لفظوں سے متصل ہونا چاہیے، ملا ہوا ہوگا تو اپنے معنی دے گا۔ پروردگار بھی اپنے بندوں سے ایسا ملا ہوا ہے کہ جب تک ملا ہوا ہے اپنی خالقیت کے معنی دے رہا ہے۔ اچھا، ملے ہوئے کی دلیل کیا ہے کہ اپنے معنی دے گا؟ دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ ملے ہوئے کی خصوصیت یہ ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم نے اپنے خدا کو بلایا، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، لہجے میں پروردگار نے سن کے بتایا میں تجھ سے متصل ہوں، مجھے بلا کے تو دیکھو۔ اچھا، الف کی خصوصیت یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرے جتنے ورڈ ہیں وہ الف کے محتاج ہیں۔ الف کسی کا، کسی بھی لفظ کو لکھیے گا
جیم کو چھوٹا جیم کاٹ دیجئے، آدھا جیم لکھ دیجئے، تے کو، اب جتنے بھی لفظ ہیں وہ سب کو ضرورت ہے الف کی، مگر الف کو کاٹ پیٹ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے کہیں قریب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پروردگار کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب پروردگار کے محتاج ہیں۔ الف کی ایک خصوصیت یہ ہے سیدھا ہے۔ اچھا سیدھے کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر آدمی اس سے الفت کرتا ہے۔ سیدھے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس سے الفت کرتا ہے، ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، یہ سیدھے کی خصوصیت ہے۔ پروردگار بھی اتنا سیدھا ہے جتنا بھی ہم اکڑ کے رہے، مگر جب جب ہم نے بلایا کتنا سیدھا ہے، کتنا سیدھا ہے۔ تو جب سیدھا ہے تو سیدھے سے ہر آدمی الفت رکھتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم محبت ایک طرف سے نہیں، محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ جب وہ ہمارے اکڑنے کے باوجود بھی اپنے سیدھے ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو ہمیں بھی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے سیدھے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے کہنا چاہیے، خدا تو اتنا سیدھا ہے کہ ہم بھی سیدھے ہو کر کے تیرے حضور میں آ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے، قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اب قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ کوئی بیمار ہوا تو ایک سورہ پڑھ دیجئے، ایک سورہ شفا کے لیے اچھا سورہ نہیں تو آئے امن یجیب کی تلاوت کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے قرآن ان فیہ شفاء، اس قرآن میں شفا ہے۔ تو جب ہمیں یقین ہے تو ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس سے شفا مل جائے۔ لن یفترقا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر قرآن کے علاوہ کچھ ایسا ہے اہل بیت میں کہ فرش اعظم پہ بیٹھ جاؤ، اس علم کا بوسہ لے لو، اس تابوت کا بوسہ لے لو۔ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور جدا نہ ہونے کی خصوصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو سکتا ہے، مگر قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ بہا عزیزان گرامی، ایام ازا آیا، فرش ازا بچھا دیا۔ 2 سال سے وہ کیفیت ہے کہ ہر عزادار کا دل مطمئن نہیں ہے۔ اے فاطمہ زہرا، اگر فرش ازا بچھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اے بی بی اگر تیرے لال حسین پہ رونے پہ کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوجوان آواز دیں گے، اے ام لیلا اگر اکبر کا ماتم کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ننھے بچے آواز دیں گے، اے رباب، اے کوکھ جلی ماں
اگر ہم اصغر کا ماتم ویسے نہ کر سکے، ہم سکینہ کا ماتم ویسے نہ کر سکے جو حق گریہ تھا، تو اے بی بی ہمیں معاف کیجئے گا۔ اے بی بی ان رونے والوں کی طرف سے ہاں پرسہ پیش کرتے ہیں اس غریب حسین کو، اس مظلوم حسین کو، کہ جو حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے تو آواز دے رہا ہے اے نانا خدا حافظ، ماں کی لحد پہ آیا، اے اماں خدا حافظ۔ ہاں تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ حسین جب کربلا جا رہے تھے تو ایک ایک کا نام لے رہے تھے، اکبر تمہیں بھی چلنا ہے، قاسم تمہیں بھی چلنا ہے، اون و محمد تمہیں بھی چلنا ہے۔ اب ایک تصور شرط ہے، اگر اللہ نے کسی کو بہت اولادیں دی ہوں، کئی اولادیں ہوں، آپ ساری اولادوں کو اپنا کوئی نہ کوئی تحفہ ہدیہ پیش کریں۔ اگر کسی ایک بچے کو کوئی ہدیہ نہ دیں گے تو وہ بچہ مچل کے رہے گا، کبھی پھوپھی کے پاس جائے گا، بابا نے ہم کو نہیں پوچھا، کبھی مادر گرامی کے پاس جائے گا اور کہے گا ہمیں نہیں پوچھا، کبھی ان سے سفارش، کبھی ان سے سفارش۔ حسین سب کے لیے کہہ رہے ہیں اے میری اولادو تمہیں کربلا میں چلنا ہے، مگر صغرا حسین کی دلاری، حسین کی چہیتی بیٹی آواز دیتے صغرا تمہیں کربلا نہیں جانا ہے۔ وہ ایک مرتبہ نہضت الحسین میں لکھا ہوا ہے حسین صغرا کو کربلا کیوں کر لے کر کے نہیں گئے؟ کیا صغرا چھوٹی تھی؟ اگر صغرا چھوٹی تھی تو علی اصغر تو ان سے بھی چھوٹے تھے۔ کیا صغرا بیمار تھی تو سید سجاد بھی کچھ مراحل میں بیمار تھے؟ وہ حسین صغرا کو کیوں کر لے کر کے ساتھ نہ گئے؟ یہاں تک کہ 28 رجب کی صبح آئی، اماریاں آ گئیں، حسین نے کہا بیبیاں آمادہ ہو جاؤ، سب جاؤ حجرے کے اندر جانا، صغرا کو خدا حافظ کرنا، مگر صغرا کی باتوں کو نہ سننا۔ ہر بیوی جاتی تھی کہتی تھی صغرا خدا حافظ، ہم کربلا جا رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ام کلثوم آئی، کہے صغرا خدا حافظ، صغرا آگے بڑھی، اے پھوپھی ابا بابا سے آپ سفارش کر دیجئے ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے، مگر ام کلثوم نے دامن بچایا، کہے صغرا خدا حافظ۔ ام لیلا آئی، کہے صغرا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ صغرا آگے بڑھی، آواز دی اے ام لیلا، اے مادر گرامی، ارے ہم کو بھی لے کے چلیے۔ ہاں ایک ایک کو پکارتی رہی، کبھی کسی کو ماں کہہ کے پکارا، کبھی کسی کو پھوپھی کہہ کے پکارا، کبھی کسی کو بہن کہہ کے پکارا۔ وہ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب آئی، کہے صغرا خدا حافظ، وہ ایک مرتبہ صغرا زینب کے دامن سے لپٹ گئی، آواز دی اے پھوپھی اماں جانے نہ دوں گی۔ کیا ہوا بیٹی؟ کہے پھوپھی اماں میں ابھی سوئی تھی، عالم خواب میں نے کیا دیکھا، ایک دکھیاری ہے، سر کے بال بکھرائے ہوئے، یہ بیان کر رہی ہے ہائے میرا لال حسین، اے پھوپھی اماں میرا بابا کربلا سے واپس نہیں آئے گا۔ اے پھوپھی اماں بابا آپ کو بہت چاہتے ہیں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اے رونے والوں آمادے گریہ ہو گئے ہو نا، تو دیکھو ایسے رونا جیسے ایک بیٹی اپنے باپ پہ روتی ہے۔ ہاں سکینہ اپنے بابا پہ نہ رو سکی، وہاں رونے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے صغرا کو سمجھانا چاہا، مگر صغرا کہہ رہی ہے نہیں پھوپھی اماں میں نے دیکھا ہے بابا آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے صغرا کے بازوؤں کو پکڑا، وہ حسین کی خدمت میں جانے لگی۔ یہ منظر حسین نے دیکھا، آواز دی زینب تم مجھ سے کچھ بھی کہہ لینا
مگر صغرا کو کربلا لے جانے کو نہ کہنا، اس لیے کہ تم جانتی ہو میرے جتنے بھی بچے ہیں میرے بزرگوں کے مشابہ ہیں، کوئی علی مرتضیٰ کے، کوئی حسن مصطفیٰ کے، میری یہ صغرا میری ماں کی شبیہ میں نہیں چاہتا واقع کربلا میں عصر عاشور کے بعد یہ قافلہ ننگے سر قربائے عام میں دربار شام میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ بازار عام میں ننگے سر پھرائی جائے۔ اے زینہ یہ حسین صغرا کو نہیں لے جا سکتا، واہ حسینہ واہ مظلومہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے ناسوؤں پہ اپنی رحمت نازل فرما، بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ادائے حسین منانے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہم سب کو ادائے حسین میں اتحاد اتفاق عنایت فرما، بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ شفائے کامل عنایت فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عنایت فرما، قرض مقروضین ادا فرما، جس گھر میں ادائے حسین منعقد ہوئی اس نے اپنی برکتوں کا نزول فرما، آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید سولت حسین رضوی ابن الفت حسین رضوی کو پڑھ کے بخش دی۔